सिस्टर अजीम जलाली कुदूस का बाबरकत नाम है। आप सबको सलाम। तो हम की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें फजल बख्शा कि हम उसके हुजूर में आ सकें और खुदा के नाम को जानते। आमीन। 10 कुंवारियों के बारे में कितने लोगों ने सुना? सबने सुना है। 5 कुंवारियां होशियार थी और 5 सुस्त थी। 5 होशियार और 5 सुस्त। जो 5 होशियार थी उनकी कुप्पियों में तेल भी था, दिए उनके भरे हुए थे और एक्स्ट्रा ऑयल भी उनके पास था। तो जो सुस्त थी उनके पास सिर्फ कुप्पियों में तेल था और एक्स्ट्रा तेल उनके पास नहीं था। और जब यीशु आया, जब दुल्हा आया, तो क्या हुआ? दिए उनके बुझ गए। और जब वो सुस्त कुंवारियां उन होशियार अक्लमंद कुंवारियों से तेल मांगने के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना तेल नहीं है कि हम आपको भी दें, क्योंकि हमारे और तुम्हारे लिए ये काफ़ी ना होगा, इसलिए तुम जाकर दुकानों से ले आओ। लेकिन उस वक्त क्या था कि दुकानें बंद हो चुकी थी, ऑयल उनको मिला नहीं। और फिर जब वो मिला, कहीं से मिल गया होगा, तो जब वो मिला तो फिर उसके बाद उन्होंने आकर दरवाजे को पीटा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। ये उन लोगों के लिए है, ये 5 जो अक्लमंद और होशियार औरतें हैं। जो वो 5 होशियार हैं, वो चर्च टाइम पे आती थी, खुदा का कलाम टाइम पे सुनती थी, खुदा को प्रॉपर टाइम देती थी और वो खुदा की हर बात पर गौर करती थी। और ये सुस्त वो थी जो कभी कभार चर्च जाती, कभी कभार जो है खुदा के कलाम को सुनती, दुआ करती और बे टाइम चर्च आती, बे टाइम जो है वो खुदा के घर में जाते और आधा चर्च गुजर जाता और फिर वो चर्च जो आती। तो यानी कि ये वो सुस्त हैं। और बाद में क्या हुआ कि कलाम में लिखा हुआ है कि जब आखिर वक्त आएगा तो कलाम जो है वो उठा लिया जाएगा। क्या होगा? कलाम उठा लिया जाएगा और लोग दौड़ेंगे कलाम को लेने के लिए, भागेंगे कलाम की तड़प के लिए, लेकिन कलाम उनको नहीं मिलेगा। और खादम भी कलाम सुनाने वाले जो है वो भी उठा लिए जाएंगे, वो भी नहीं मिलेंगे। और अगर कोई मिल जाएगा तो फिर वो 5 कुंवारियों वाला साहब होगा। कोई बंदा मिल जाएगा उनको कलाम सुनाने वाला, तो फिर जब वो कलाम उनको मिलेगा तो फिर वो आपका दरवाज़ा कूटेगी, पीटेगी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलेगा, क्योंकि टाइम उस वक्त तक गुजर चुका होगा। तो इसलिए हमें अपने टाइम को पंचुअल करना है, अपने टाइम को जो है वो पाबंद करना है। अगर हम टाइम की पाबंदी नहीं ना करते तो हम जितने मर्जी रूहानी बन जाएं, हम जितने मर्जी टाइटल लगवा लें, लेकिन अगर हम पंचुअल नहीं है ना तो फिर कामयाबी नहीं है। पंचुअलिटी सबसे बेस्ट है। टाइम इज मनी। गोरा क्या कहते हैं, अंग्रेज क्या कहते हैं? टाइम इज मनी। टाइम जो है ये पैसा है, टाइम आपका कीमती है। टाइम इज मनी। अगर आप टाइम की कदर नहीं करते, वक्त की कदर नहीं करते, तो फिर कामयाब आप नहीं हो सकते। असली फॉर्मेलिटी चल चाहिए तो आप फॉर्मेलिटर ही रह जाएंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। कामयाबी तभी है जब आप खुदा को भी प्रॉपर टाइम देते हैं और आप दुनियादारी को भी टाइम देते हैं। कामयाबी तभी है। कामयाब इंसान अगर आपने बनना है तो फिर खुदा के साथ जुड़ जाए और खुदा आपको सरफराज करेगा, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा इंसान को घूरे से उठाता है और तख्त शाही पर बिठा देता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर खुदा को टाइम दें, खुदा के साथ जुड़ें और देखिएगा कि खुदा आपको सरफराज करेगा। सरफराजी ना मशरिक से आती है, ना मगरिब से, ना शिमाल, ना जनूब से। सरफराजी खुदा की तरफ से। आमीन। सरफराज अगर आप होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं ज़िंदगी में, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, आप कुछ लेना चाहते हैं, तो फिर खुदा के साथ जुड़ें। हालेलुया। आइए कलाम खुदा में से आज
سیکھیں گے. مثال نکالے گا افسیوں کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 22, 23 اور 24 آیت پڑھیں گے کلام خدا میں سے. افسیوں اور رسول کا خط افسیوں کے نام اس کا 4 باب اور اس کی 22, 23 اور 24 آیت جس نے نکالے ہوئے ہیں. آمین. جی پڑھنے میں رحمت کیجیے گا. کہ تو اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہیں، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. سب کے آمین. سب لوگ شریف رکھیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پرانی انسانیت کو اتار ڈالو. کیا ٹاپک ہے؟ پرانی انسانیت کو اتار ڈالو. پرانی انسانیت جب تک ہمارے اندر رہے گی ہم کامیاب نہیں ہوں گے. پرانا چال چلن جب تک ہمارے اندر رہے گا ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اور خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ پرانی انسانیت کو اتار ڈالو، کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے. کیا کرتی ہے پرانی انسانیت؟ ہمیں خراب کرتی ہے. پرانی انسانیت ہمارے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا کرتی ہے. اس لیے ہم نے پرانی انسانیت کو اتارنا ہے، اور کامیاب ہونے کے لیے ہمیں نئی انسانیت کو پہننا ہے. اور جب ہم بیپٹائز ہو جاتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، تو بپتسمہ لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پرانی زندگی کو دفن کرتے ہیں اور نئی زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں. پرانی زندگی کے اندر ہم کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پرانا انسان بہت سے گناہ، غلطیاں، خطائیں کرتا ہے، لیکن جب ہم نئی انسانیت میں آ جاتے ہیں، جب یسوع مسیح کا بلڈ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، جب یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ نئی زندگی آ جاتی ہے، اور ہم ہر طرح کے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور ہم نئی زندگی کو گزارنا شروع کرتے ہیں. جس طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہے، اسی طرح ہم جب نئی زندگی میں آتے ہیں تو پھر ہم اس بچے کی طرح بن جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتا. ہلیلویا. اور اگر ہم پرانی انسانیت کو لے کر چلیں گے تو پھر ہمارے اندر گناہ بھی رہیں گے، برائیاں بھی رہیں گی، غلطی بھی رہیں گی، اور ایک دوسرے کے ساتھ عیب جوئی کرنے میں بھی ہم مگن رہیں گے. ہم ایک دوسرے کی عیب جوئی بھی کرتے رہیں گے، ہم ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کرتے رہیں گے. لیکن اگر ہم نئی انسانیت میں آ جائیں گے، نئی انسانیت کو پہن لیں گے، تو پھر ہم ہر ان چیزوں سے بچ جائیں گے. کلام میں لکھا گیا اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ. خدا ہمیں نئی عقل دیتا ہے تاکہ ہم نئے بن جائیں، ہم نئی زندگی گزاریں. اور میرے عزیزوں لکھا گیا اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. ہم نے نئی انسانیت کو پہننا ہے تاکہ ہم راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا ہو جائیں. اگر ہم نئی انسانیت نہیں پہنتے، اگر ہم نئے نہیں بنتے، تو ہمارا بپتسمہ لینا جو ہے وہ بیکار ہے، ہمارا بیپٹائز ہونا بیکار ہے، کیونکہ ہم نے سچے دل سے توبہ نہیں کی، ہم نے سچائی کے ساتھ خدا کو نہیں پہنا. جب ہم سچائی کے ساتھ خدا کو پہنتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. آمین. ہلیلویا. اس لیے میرے عزیزوں ہم نے ان باتوں پر غور کرنا ہے، اپنی چوائس کو تبدیل کریں. ہلیلویا. اپنی چوائس کو تبدیل کرنا ہے. پرانی چوائس ہماری کیا تھی اور اب ہماری نئی چوائس کیا ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے.
ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے, ہم نے خدا کو پراپر ٹائم دینا ہے. جبکہ پرانی زندگی میں ہم شاید چرچ آتے تھے, نہیں آتے تھے, کوئی بات نہیں, وہ سارا کچھ چلتا تھا. لیکن جب ہم نے نئی زندگی میں آ گئے, جب ہم نے یسوع کو قبول کر لیا, تو پھر ہم پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم نے خدا کی جو ہے اس پریزنس میں رہنا ہے کہ خدا ہر طرح سے ہماری مدد کرے, اور خدا ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے. خدا انسان کے دلوں کو تو تبدیل کر دیتا ہے, لیکن ان کی عادتوں کو تبدیل نہیں کرتا. خدا انسان کے دل کو تبدیل کر سکتا ہے. ہمارے دل جو ہے وہ نئے لگ سکتے ہیں, لیکن عادتیں ہم نے خود ہی تبدیل کرنی ہیں. ہلیلویا. کیونکہ عادتوں کو تبدیل کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے. خدا نے ہمارے اختیار میں بھی کچھ نہ کچھ رکھا ہے. خدا دل تبدیل کرتا ہے, لیکن عادتیں ہم نے خود تبدیل کرنی ہیں. عادتیں ہماری, کئی لوگ جو ہے وہ بڑے مذاق کرتے ہیں, کئی لوگ جو ہے وہ بڑے برے جو ہے منصوبے بھی باندھتے ہیں, لیکن یہ ایک عادت ہے, اور ان عادتوں کو ہم نے خود سے تبدیل کرنا ہے. اور خدا ہمارا دل نکالتا ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا پرانا دل نکال دیتا ہے اور نیا دل دے دیتا ہے, تاکہ جس میں خدا کا کلام لکھا جا سکے. خدا دل تو تبدیل کرتا ہے, لیکن عادت ہم نے خود سے تبدیل کرنی ہے. اگر ہم دعا نہیں کرتے, پرانی عادت ہے, اور ہم نے نئی عادت اپنانی ہے کہ دعا کرنا شروع کر دیں. نئی عادت ہماری کیا ہونی چاہیے؟ ہم روزہ نہیں رکھتے, روزہ رکھنا شروع کر دیں. ہماری نئی عادت کیا ہونی چاہیے؟ ہم چرچ کو ٹائم نہیں دیتے. نئی عادت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم پراپر چرچ کو ٹائم دیں. اور اگر ہم پرانی عادت رکھیں گے تو پھر ہم, کلام میں کیا لکھا ہے, سانپ جو ہے وہ سب جانوروں سے زیادہ ہوشیار اور چلاک ہے. یہ دشتی جانوروں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور چلاک ہے. اس لیے ابلیس نے اس سانپ کو جو ہے وہ استعمال کیا, تاکہ یہ جو ہے یہ ہوا کو جا کر برگلائے, اور اسے یہ سانپ جو ہے اس نے آ کر کہا کہ تم اس پھل کو کھاؤ, تم اس پھل کو کھاؤ گے تو تمہاری جو عقل ہے وہ نئی ہو جائے گی, تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. ابلیس جو ہے یہ زیادہ ہمیں ان چیزوں کی طرف لے کر آتا ہے. ابلیس ہمیں یہ سکھاتا ہے. ابلیس کہتا ہے چھڈو چلے جا کے تسی کی کرنا, عبادت کرنی, تسی روز وہی کلام پڑھ دیجئے, وہی گیت گا دیجئے, وہی سارا کچھ ہے, لیکن آؤ میں تمہیں اور نیا کچھ دکھاتا ہوں. آؤ وہاں پہ کانسرٹ ہو رہا ہے, آؤ وہاں پہ چلو, وہاں پہ فلاں سنگر ہے, وہ نیا سنگر ہے, وہ بڑا اچھا گاتا ہے, وہ اور آئے ہیں, اور اس طرح اور چیزیں وہ ہمیں دکھاتا ہے, اور ہم ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اس پرانی انسانیت کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ پرانی انسانیت ہی ہمیں ان چیزوں کی طرف لے جاتی ہے. نئی انسانیت کو پہنیں گے تو نئی انسانیت ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتی ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں تبدیل کرے. خدا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں تبدیل کرے, لیکن ہماری عادتوں کو تبدیل صرف ہم خود سے ہی کر سکتے ہیں. ہم اپنی عادتیں خود تبدیل کرتے ہیں. ہم اپنی عادات کو چھوڑ سکتے ہیں, نیا بنا سکتے ہیں, جب ہم خدا کے حضور میں آ جائیں گے. اور اگر ہم اپنی عادتوں کو تبدیل نہیں کرتے تو پھر ہمارے اندر پرانی عادتیں کیا ہوتی ہیں؟ حسد ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے, اور ہر طرح کی گندی باتیں, ہر طرح کے برے خیال ہمارے اندر رہتے ہیں. لیکن ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ تبدیل کرنا ہے. اپنے اندر سے حسد کی روح کو نکالیں. آپ کے اندر حسد یہ کیوں نہیں آتا؟ حسد دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک حسد برا بھی ہو سکتا ہے, ایک اچھا بھی ہو سکتا ہے. آپ کے اندر ایک حسد یہ والا ہونا چاہیے کہ وہ فلاں پادری بڑا آگے بڑھ گیا, مجھے بھی اس کے لیول پہ جانا ہے. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ آدمی جو ہے یہ بڑی اچھی دعا کرتا ہے, میں بھی اس کے مطابق دعا کروں. یہ بندہ اچھا ورشپر ہے, میں بھی اس کی طرح ورشپر بنوں. ہمارے اندر اس طرح کا حسد کیوں نہیں آتا؟ ہمارے اندر اس طرح کا حسد کیوں نہیں ہے؟ ہم بس پرانے حسد کو لے کے چلتے ہیں, جیلس ہوتے رہتے ہیں. انہیں چنگا گھر بنا لیا, بس وہ خلاف برے, اس کے خلاف ہم برے منصوبے مارتے ہیں. اس نے ایک گاڑی لے لی, اس کے خلاف برے منصوبے. یہ حسد ہمارے اندر, اس کو ختم کریں اور نیا حسد لیں. نیا حسد یہ ہے کہ آپ روحانی اور اسپرچل بن جائیں, اور دیکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو جائیں.
دیکھیے گا کہ آپ بڑھتے جائیں گے, آپ کا نام ہوگا. ہم پیسہ کمانے کی طرف تو دوڑ لگاتے ہیں, لیکن ہم اسپرچویلٹی کی طرف نہیں آتے, ہم خدا کی طرف نہیں آتے. پیسہ آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا. پیسہ آپ کو دنیاوی طور پہ تو کامیابی دے سکتا ہے, لیکن اسپرچل لیول پہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, روحانی طور پر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی تبھی ہے جب آپ خدا کی حضوری میں رہیں گے, تو پھر کامیابی ہے. ہلیلویا. پرانی کشتی اور نئی کشتی میں فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پرانی کشتی کیا تھی؟ نوح کی جو کشتی تھی اس میں کتنے لوگ گئے, اور جس طرح کے گئے ویسے ہی باہر نکل آئے. جس طرح کے وہ گئے تھے ویسے ہی باہر آ گئے. اور نئی کشتی یسوع کی کشتی میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم جیسے جاتے ہیں ویسے باہر نہیں آتے. ہلیلویا. ہلیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ پرانی کشتی میں جاتے ہیں, نوح کی کشتی میں بڑی کشتی ہے وہ, لیکن وہ بڑی کشتی میں جس طرح کے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں. شیطان کے منصوبے بھی بہت بڑے ہیں. شیطان آپ کو ہر چیز دنیا کی آشیشت دکھاتا ہے. یسوع کی بات سی کیا کہا تھا اس نے؟ کنگرے پہ کھڑا ہو کر کہا اگر تو مجھے سجدہ کرے گا تو دنیا کی ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا. تو خدا یسوع نے کیا کہا؟ اے شیطان دور ہو, کیونکہ کلام میں لکھا ہے صرف اپنے خدا ہی کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر. اور اگر ہم دنیا کی شان و شوکت دینا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس بڑی کشتی میں داخل ہو جاتے ہیں, اس بڑی کشتی میں چلے جاتے ہیں. کشتی میں آپ سیف تو ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کی لائف پرانی ہی رہتی ہے, آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. اور اگر آپ چھوٹی کشتی ہے, یسوع کی کشتی ہے, اس کشتی میں آپ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. اس کشتی کے اندر تبدیلی ہے, اس کشتی کے اندر آپ کے لیے روحانی برکات ہے, اس کشتی کے اندر آپ کے لیے نئی زندگی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. اور آپ جب نئی زندگی میں جائیں گے تو آپ تبدیل ہو جائیں گے, آپ کی زندگی تبدیل ہوگی, اور آپ نہ تو کبھی بیمار پڑیں گے اور نہ ہی کبھی آپ کسی مصیبت کا سامنا کریں گے. خدا کتنی پروٹیکشن کرتا ہے, تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس بھی نہ لگے گی. خدا کی پروٹیکشن دیکھی ہے, پتھر نہ ٹھیس بھی لگن نہیں دیتا. تو ابلیس جو ہے وہ ہمیں ہر بار وہ تو گراتے ہی جاتا ہے, ہر بار ہم گرتے ہیں, ہر بار گرتے ہیں. اور کلام میں لکھا راست باز جو ہے وہ 7 بار گرے گا, بلکہ 70 بار بھی گرے گا تو میں اسے کیا کروں گا؟ اٹھا کھڑا کروں گا. راست باز کی پروٹیکشن خدا اتنی کرتا ہے. راست باز گرتے ہیں, خدا انہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. لیکن ابلیس کے ماننے والے گرتے ہیں اور وہ پھر پڑے رہتے ہیں, کیونکہ ان کا جو خدا ہے وہ مٹی میں پڑا ہے, اور ہمارا جو خدا ہے وہ زندہ آسمان پر ہے. اس کو نہ قبر روک سکی, نہ دنیا کی کوئی اور طاقت روک سکی, بلکہ اس نے موت قبر پر فتح پائی, اور اس نے کہا جہاں میں رہوں گا تم بھی میرے ساتھ وہاں پر رہو گے. ہلیلویا. ہلیلویا. اپنے آپ کو یسوع کی کشتی میں لے کر آئیں, پرانی کشتی سے نکالیں اور نئی کشتی میں داخل ہوں. جب آپ نئی کشتی میں آئیں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے, کیونکہ ہماری سوچیں بدل جانی چاہیے, ہمارے خیالات تبدیل ہو جانے چاہیے. آپ دنیا کے پیروکار نہیں ہیں, بلکہ آپ خدا کے پیروکار ہیں, اور آپ خدا کے ماننے والے ہیں, یسوع کے ماننے والے ہیں. اور جب آپ یسوع کے ماننے والے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں. ہمارے رویوں کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے, ہمارے رویوں کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. ہمارا رویہ اگر پرانا ہی روٹلی ہے, اگر ہم غصے والے ہیں, اگر ہمارے اندر نفرت ہے, ہمارے اندر اگر وہی پرانی انسانیت ہے, تو پھر ہم خدا کے پیروکار نہیں ہیں. ہمارے اندر چینج ہونا چاہیے, چینجنگ, محبت, پیار, پولائٹنس. اگر آپ پولائٹ ہیں, نرم دل ہیں, تو پھر آپ کامیاب ہیں, کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مسیحی ہیں, آپ مسیح کے ماننے والے ہیں, آپ سچے لوگ ہیں. تو میرے عزیزوں, ہمارے دلوں کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے, ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. اور جب ہم کشتی, یسوع کی کشتی سے باہر نکلیں تو ہم تبدیل ہوں. لوگ جانیں اور لوگ کہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ان کی سنو. ہلیلویا. جب آپ یسوع کی کشتی سے باہر نکلیں,
جب آپ چرچ سے باہر جائیں, جب آپ اپنے گھروں میں جائیں تو آپ کے اندر تبدیلی ہو, اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں, ریلیٹیو ہیں, وہ جانے, وہ کہیں کہ یہ تو بندہ بڑا خراب تھا, اب اس کے اندر تبدیلی ہے اور یہ واقعی ہی خدا کا ماننے والا بیٹا اور بیٹی بن گئے. ہلیلویا. تبدیلی جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور کہتا ہے میں اپنے جسم کو مارتا اور کوٹتا ہوں تاکہ اس کو قابو میں رکھ سکوں, کیونکہ جو جسم ہے یہ روح کے خلاف کام کرتا ہے, اور جو روح ہے یہ جسم کے خلاف کام کرتا ہے. اس لیے ہم نے ان چیزوں پر کنٹرول کرنا ہے. ہمارا جو جسم ہے یہ روح کے خلاف کام کرتا ہے, کیونکہ جسم چاہتا ہے کہ ہم ریسٹ کریں, ہم ریلیکس ہو جائیں, ہم چرچ نہ جائیں. جسم یہ چاہتا ہے, لیکن روح یہ چاہتا ہے, جو خدا کا روح ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم چرچ جائیں, خدا کی عبادت کریں اور خدا کو پراپر ٹائم دیں. روح جو ہے یہ خدا کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے, اور جسم جو ہے یہ ہمیں اپنی اس کی طرف لے کر جاتا ہے. اس لیے ہم نے ان چیزوں کی طرف دھیان کرنا ہے. آئیے فلپیوں کی کتاب, فلپیوں کا خط, اس کا 2 باب اور اس کی 13 آیت کلام خدا میں سے دیکھیں گے. جو جسم ہے وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتا, لیکن روح جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں, روزے رکھیں اور خدا کے ساتھ جڑے رہیں. ابھی ہم نے اس فرائیڈے کو نائٹ پریئر کی, اور نائٹ پریئر میں خدا کے جلال کو جتنے لوگ آئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ خدا کس طرح بڑے کام کرتا ہے, کس طرح خدا کا مسا تھا اور کس طرح خدا کی حضوری تھی. ہم خدا کی حضوری میں نہیں آنا چاہتے, ہم خدا کو دیکھنا نہیں چاہتے, اور جو لوگ آئے ہیں ان کی زندگی کے اندر دیکھیے گا وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا واقعی ہی ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے, اور خدا آپ کی ضرورتوں کو جانتا ہے. کوئی انسان آپ کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا, وہی واحد خدا ہے جو آپ کی ہر ضرورت کو آپ کے مانگنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا ہے. جی پڑھیے گا فلپیوں 2 باب اور اس کی 13 ہے. اس میں یوں لکھا ہے, کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے خدا ہے. آمین. آمین. کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے. یہ 2 کام ہمارے اندر ہیں, نیت اور نیک انجام. یہ دونوں اگر ہمارے اندر ہیں, نیت اچھی ہو تو ہر کام ہو جاتے ہیں, اور اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے. خدا ان ساری چیزوں کا خالق اور مالک ہے. دونوں چیزیں ہمیں وہ دیتے ہیں. جی فلپیوں کی کتاب نکالیے گا, افسیوں 4 باب اور اس کی 18 ہے. کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے, اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں. آمین. کیونکہ ان کی عقل جو ہے وہ تاریک ہو گئی ہے. ساری عقلیں دیکھیے پردے پہ گئے, کہتے ہیں ہم بہت سارے دنیاوی بات بھی ہم کرتے ہیں, اتنی عقل سے پردہ ہی پیا ہے, انہوں نے سمجھ ہی نہیں آتی. بچوں کو اکثر ہم کہتے ہیں, جو بزرگ ہمارے بڑے ہیں وہ اکثر یہ سمجھایا میں سمجھ نہیں آتی, لگتا ہے عقل سے پردہ پیا ہے. اور یہ کلام کی بات ہے, کیونکہ ان کی عقلیں جو ہے وہ تاریک ہو گئی ہیں, اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہو گئے. خدا ان کو کیا کرتا ہے, اپنے گھر سے, اپنے سارے منصوبوں سے کیا کرتا ہے, نکال دیتا ہے. اور خدا اس بات کو جانتا ہے, خدا دلوں کے بھیج جانتا ہے, اور خدا کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ میری عبادت کرنے والے ہیں. ابھی بھی چرچ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, خدا اس بات کو جانتا ہے کہ کتنے لوگ سچائی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں, اور کتنے لوگ جو ہیں وہ صرف فارمیلٹی بھی آئے ہیں. فارمیلٹی والوں کو بھی پتہ ہے خدا کو, اور سچے دل کے ساتھ آنے والوں کا بھی خدا کو پتہ ہے. اور جب ہم سچے دل سے آتے ہیں تو برکت ہم تبھی لے کر جاتے ہیں. اگر ہم مجبوری میں آتے ہیں خدا کے گھر میں تو پھر برکت نہیں ہے. مجبوری کے ساتھ آنے والا جو ہے وہ برکت نہیں لیتا. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو عبادت کے آخری وقت میں آتے ہیں, صرف کمر برکات کے ٹائم میں, تو کیا ان کو برکت ملے گی؟ ان کو برکت ملے گی؟ یا دعائے ربانی میں آ گئے تو برکت ملے گی؟ یا کلام آدھا گزر گیا تو برکت ملے گی؟
برکت تبھی ہے جب آپ پہلی پریئر میں شامل ہوتے ہیں، چرچ کی پہلی دعا میں جب آپ شامل ہوں گے اور چرچ کے کلمات برکات تک رکیں گے تو پھر برکت ہے۔ آپ بیچ میں آ جاتے ہیں، برکت نہیں ہے۔ یہ بس ہم فارمیلٹی کے لیے آتے ہیں، فارمیلٹی ہے ہماری کہ چرچ جا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، چرچ جا رہے ہیں، پادری صاحب نے شکل وانی ہے، یہ بس ٹھیک ہے۔ پادری صاحب بات آ جائے کہ ہاں جی چرچ آیا ہے، پادری صاحب کہا جائے کہ پوچھنا ہے کہ چرچ نہیں ہے۔ ہم صرف فارمیلٹی کے لیے آتے ہیں، فارمیلٹی کے لیے چرچ میں آنے والے برکت نہیں لیتے۔ یہ میں آپ کو بات کلیئر بتا رہا ہوں، یہ بات آپ لکھ لیں، آج کے دن سے لکھ لیں، بلکہ میں نے پہلے ہی بہت مرتبہ کہا، آپ لکھ لیں، جو فارمیلٹی کے لیے چرچ آتے ہیں ان کے لیے برکت نہیں ہے۔ برکت ان کے لیے ہے جو پہلی دعا سے آخری کلمات تک بیٹھتے ہیں، برکت ان کے لیے ہے کیونکہ وہ سچے دل کے ساتھ خدا کی حضوری میں آتے ہیں اور خدا سے وہ برکت لیتے ہیں۔ اگر ہم صرف کہنے کہ چلو جی ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، کہ گیت گا لیں گے، جا کے تھوڑی ورشپ سن لیں گے، تھوڑا کلام سن لیں گے تو بس ٹھیک ہے، برکت اس سے بہتر ہے آپ گھر میں بیٹھے رہیں۔ خدا سچائی سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے لیٹ آنا، اس سے بہتر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، جو خدا کا کام ہے وہ ہوتے ہی رہنا ہے۔ بے شک میری بات آپ لوگوں کو بری لگے، سخت لگے، لیکن میں آپ کی زندگی کو بچانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی لائف ہے اور سچی عبادت یہی ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ خدا کے حضور میں آئیں اور پہلی دعا میں شامل ہوں۔ چرچ کا ٹائم 9 بجے ہے، یہ 9:30 یا 10 بجے والا ٹائم نہیں ہے، یہ 10:30 بجے والا ٹائم نہیں ہے۔ چرچ کا ٹائم 9 بجے، 9 بجے کا مطلب چرچ خدا کا تخت جو ہے وہ 9 بجے لگ گیا اور آپ نے 9 بجے خدا کے گھر میں موجود ہونا ہے اور آپ برکت پوری لے کر جائیں گے اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنی جو ہے وہ پریورٹی ہوگی، کتنا آپ کے گھر میں برکت ہوگی، کیونکہ برکت آپ کو تبھی ملے گی جب آپ سچائی کے ساتھ چلیں گے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے ساتھ جڑنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ کلسیوں 3 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت پڑھیں گے، آخری حوالہ دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ کلسیوں 3 باب۔ لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدگواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا۔ آمین۔ آمین۔ آپ کیا بات بتائی ہے؟ خدا کے بندہ نے کہا ہے لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ کئی دفعہ ہم ایسے مذاق میں گالیاں نکال دیتے ہیں، تو خدا کیا کہتے ہیں؟ گالی بکنا چھوڑ دو، مذاق میں بھی جو ہے بری بات کہنا چھوڑ دو اور غصہ نہیں کرنا، قہر آپ کے اندر نہ ہو اور منہ سے کسی قسم کی بری بات نہ نکلے، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا ہے۔ بپتسمہ لے لیا اور پرانی انسانیت کو کیا کیا ہے؟ اتار دیا ہے اور اب نئی انسانیت میں شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ پرانی انسانیت کو ہی ساتھ لے کر چلتے ہیں تو پھر کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی آپ کی زندگی کے اندر تبھی ہے جب آپ نئی انسانیت کو پہنتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں اور خدا آپ کو سرفراز کرتا ہے، کیونکہ خدا معجزات کا خدا ہے اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ خداوند کے حضور میں جب آپ آتے ہیں تو بڑی سچائی کے ساتھ خدا کے حضور میں، تاکہ خدا آپ کو سرفراز کرے اور آپ کی زندگی کے اندر عجیب اور جلالی کام کرے۔ خداوند اس کلام کی وجہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔